नाज़रीन, कदीम उलमा मुफस्सिर और मुफक्किर कुरान के तौर पर जाने पहचाने जाने वालों की अक्सरियत के नजदीक कुरान में मज़कूर ज़ुल्करनैन वो शख्सियत है जिसे लोग इंग्लिश में अलेक्जेंडर द ग्रेट और उर्दू में सिकंदर आजम के नाम से जानते हैं। लेकिन इस नजरिए पर तनकीद करने वालों की एक बड़ी तादाद रही जिन्होंने सिकंदर आजम यूनानी के ज़ुल्करनैन होने पर बहुत से ऐसे इतराजात उठाए कि इसे ज़ुल्करनैन मानने वाले भी उन सवालात के जवाबात ना दे सके और उल्टे आजिज आ गए। मसलन कुरान में मज़कूर ज़ुल्करनैन जमीन के मगरिबो मशरिक तक पहुंचा, उसे जमीन के मगरिबो मशरिक तक का इक़्तिदार और इख्तियार हासिल था, मकन हासिल था, और सिकंदर आजम कुरान की इस बात पर बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरता। दूसरा इतराज के कुरान ज़ुल्करनैन को साले मोमिन शख्सियत करार देता है, लेकिन सिकंदर आजम यूनानी एक आतिश परस्त मुशरिक और जालिम शख्स था। फिर तीसरा इतराज के ज़ुल्करनैन ने याजूज और माजूज को सद की तामीर करके रोक दिया, लेकिन सिकंदर आजम ने ऐसी कोई सद तामीर ही नहीं की। नाज़रीन, इनके अलावा भी कई इतराजात हैं, मगर ये ऐसे इतराजात हैं कि जिन्होंने सिकंदर आजम यूनानी के ज़ुल्करनैन होने का अकीदा और नजरिया रखने वालों को लाजवाब कर दिया। मगर चूंकि कई सदियों से ये रवश चली आ रही है कि खुद से गौर व फिक्र नहीं करना, खुद से गौर व फिक्र करके कोई नई बात अखज़ नहीं की जा सकती सिवाय उसी के जो आबाओ अजदाद से नस्ल दर नस्ल चला रहा है, इसलिए आज तक हर कोई आंखें बंद करके सिकंदर आजम यूनानी को ही ज़ुल्करनैन मानता हुआ चला रहा है, इसके बावजूद कि कोई भी उसे ज़ुल्करनैन साबित नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इतराजात उठाने वालों ने भी महज इतराजात ही उठाए, वो इसके बरक्स किसी दूसरी शख्सियत को सामने ना ला सके जिसे वो ज़ुल्करनैन कह सकते हों। यूं ज़ुल्करनैन के हवाले से सवाल मजीद उलझ गया। वक्त गुजरता गया और जमाना जदीद में सबसे पहले एक ऐसी शख्सियत सामने आई जिसने सिकंदर आजम के ज़ुल्करनैन होने का रद्द करते हुए एक नई शख्सियत को ज़ुल्करनैन साबित करने की भरपूर कोशिश की और एक दूसरी शख्सियत को ज़ुल्करनैन के तौर पर मुतारफ करवाया। जमाना जदीद की यह शख्सियत नामवर सहाफी, सियासी और मारूफ मजहबी शख्सियत अबुल कलाम आजाद थे, जिन्होंने यहूदो निसारा की मजहबी किताबों का मजमुआ अहदनामा कदीम में मज़कूर एक ईरानी बादशाह साइरस को कुरान में मज़कूर ज़ुल्करनैन करार दिया। और बहुत सी नामवर शख्सियात ने न सिर्फ अबुल कलाम आजाद के इस नजरिए और अकीदे की तायद व तस्दीक की, इसे तस्लीम किया, बल्कि इसका खूब प्रचार भी किया, जिनमें गुलाम अहमद परवेज, अबू अला मौदूदी और डॉक्टर इसरार अहमद वगैरह सरे फहरिस्त हैं। लेकिन नाज़रीन, यह भी अपनी जगह अटल हकीकत है कि जैसे सिकंदर आजम यूनानी आतिश परस्त मुशरिक था, बिल्कुल ऐसे ही साइरस द ग्रेट ईरानी भी न सिर्फ आतिश परस्त मुशरिक बल्कि बहुत बड़ा जालिम और जाबरी शख्स था, जिसने बस्तियों की बस्तियों को तहस नहस किया और अपनी सल्तनत की वुसअत के लिए आस पास की कमजोर रियासतों पर तसल्लुत के लिए उन्हें कुचल कर रख दिया, उन्हें तबाह बर्बाद करके रख दिया, जिसमें आम आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद उस जुल्म जबर का शिकार हुई। यहां तक कि यहूदियों और ईसाइयों के मजहबी मवाद अहदनामा कदीम यानी पुराने अहदनामे में भी ये बिल्कुल वाज़ेह मज़कूर है कि साइरस ईरानी ने खूब तबाही मचाई और यहूदी उसे इसलिए पसंद करते हैं कि उसने न सिर्फ यहूदियों के साथ नरम रवैया अपनाया, बल्कि सदियों से दर बदर जलीलो रसवा होते यहूदियों को वापस इसराइल में ला बसाया। लेकिन हैरान कुन बात तो यह है कि इन तमाम तर बातों को नजरअंदाज करते हुए अबुल कलाम आजाद ने सिर्फ ज़ुल्करनैन पर एक नया नजरिया देने के लिए, एक नया अकीदा और नजरिया पेश करने के लिए साइरस ईरानी मुशरिक अजीम को अपने आबाओ अजदाद के नक्शे कदम पर चलते हुए सिकंदर आजम की तरह ज़ुल्करनैन करार दिया। इस मकसद के लिए अबुल कलाम आजाद ने तारीख की कुतुब को खंगाला तो दो ही शख्सियात सामने आई, एक सिकंदर आजम यूनानी और दूसरा साइरस ईरानी। सिकंदर आजम यूनानी को तो पहले ही ज़ुल्करनैन करार दिया जा चुका था, तो इसलिए उसके मुकाबले पर पीछे एक ही शख्सियत बची, साइरस ईरानी, तो अबुल कलाम आजाद ने उसे ही ज़ुल्करनैन करार दिया। लेकिन नाज़रीन, हकीकत क्या है? क्या हकीकत यही है? क्या कदीम उलमा, मुफस्सिर और मुफक्किर कुरान कहलाने वाली शख्सियात जिन्होंने सिकंदर आजम यूनानी को कुरान में मज़कूर ज़ुल्करनैन करार दिया, वो सब की सब गलत और अबुल कलाम आजाद सच्चे थे?
یا پھر جیسے پہلو نے اسکندر اعظم یونانی کو ذل قرنین قرار دیا، بالکل ایسے ہی ابوالکلام آزاد نے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سائرس ایرانی کو ذل قرنین قرار دیا۔ جیسے باقی لوگ اپنے علماء، مفکر و مفسر کہلانے والی بڑی بڑی نامور شخصیات کی آنکھیں بند کر کے تائید و تصدیق کرتے رہے اور ہر اعتراض کو نظر انداز کرتے رہے، بالکل ایسے ہی ابوالعلا مودودی، غلام احمد پرویز اور ڈاکٹر اسرار احمد جیسی شخصیات نے بھی کیا کہ جو نظریہ ابوالکلام آزاد نے پیش کیا انہوں نے ٹھان لی کہ ہر حال میں اسی کی تائید و تصدیق اور پرچار ہی کرنا ہے، تاکہ جیسے قدیم دور میں ایسے موضوعات پر لب کشائی کرنے والوں کو نمایاں مقام حاصل ہوا، بالکل ایسے ہی آج یہ لوگ بھی نمایاں مقام حاصل کر سکیں۔ اب آتے ہیں ناظرین اس طرف کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت ہر لحاظ سے کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر فیصلہ آپ کے اختیار میں ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حق و باطل میں فرق اس قدر واضح ہو جائے گا کہ آپ کو رائے برابر بھی مشکل نہیں رہے گی حق پہچاننے میں۔ وہ لوگ جنہوں نے اسکندر اعظم یونانی کو ذل قرنین کہا یا مانتے ہیں، اور ان کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے سائرس ایرانی کو ذل قرنین کہا یا مانتے ہیں اور مان رہے ہیں، دونوں نے ہی قرآن کے برعکس تاریخ کی کتب کا سہارا لے کر اپنا اپنا نظریہ اخذ کیا۔ یہ بات جان لیں کہ قرآن میں نہ تو اسکندر اعظم کا نام آیا اور نہ ہی سائرس ایرانی کا۔ ان دونوں شخصیات کو ذل قرنین ثابت کرنے کے لیے قرآن کے علاوہ تاریخی کتب کا سہارا لیا گیا۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف اور قرآن سے ہی سوال کرتے ہیں کہ کیا ان دونوں میں سے کوئی ذل قرنین تھا؟ اگر نہیں تو پھر ذل قرنین کون تھا؟ کیا قرآن اس پر خاموش ہے؟ کیا قرآن کا مقصد صرف سوال کھڑا کرنا ہے اور اس سوال کا جواب دینا قرآن پر فرض نہیں ہے؟ ذل قرنین کون ہے؟ کیا قرآن اس پر رہنمائی نہیں کرتا؟ قرآن اس پر خاموش ہے جو ان لوگوں نے قرآن کے برعکس کتابوں سے رجوع کیا؟ کیا قرآن اپنے علاوہ دوسری کتب کی طرف کسی بھی معاملے میں رہنمائی کے لیے جانے کی اجازت دیتا ہے؟ اگر اجازت دیتا ہے تو اس کا مطلب کہ قرآن مکمل رہنمائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ قرآن بعض معاملات میں بعض سوالات پر عاجز آ سکتا ہے۔ قرآن کو بھی لاجواب کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اس موضوع پر اسکندر اعظم اور سائرس ایرانی کو ذل قرنین ماننے والوں نے قرآن کو لاجواب کر دیا۔ اگر قرآن مکمل رہنمائی کا دعوے دار ہے، وہ ہر سوال کا جواب دیتا ہے، تو پھر اگر کوئی کسی بھی معاملے میں قرآن کو ترک کر کے اس کے برعکس کسی اور کی طرف رخ کرتا ہے، کسی اور سے رجوع کرتا ہے، تو قرآن ایسوں کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات بذات خود قرآن سے ہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کو سکرین پر سورہ الاسراء کی آیت نمبر 99 نظر آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور تحقیق کے یعنی تم اپنی طرف سے پوری تحقیق کر لو، اپنے گھوڑے دوڑا لو، جو کہا جا رہا ہے وہی تمہارے سامنے آئے گا، وہی حق ہے۔ ہم نے ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے پھیر پھیر کر سامنے لے آئے، بیان کر دیا انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام کی تمام مسئلوں سے۔ پس انکار کر دیا انسانوں کی اکثریت نے، مگر اس لیے کہ جو کچھ بھی انہیں عطا کیا گیا وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے جس مقصد کے لیے انہیں عطا کیا گیا، وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انسانوں کی اکثریت نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اس طرح اگلی آیت سورہ الکہف کی آیت نمبر 54، وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور تحقیق کے لیے یعنی تم اپنی طرف سے پوری تحقیق کر لو، اپنے گھوڑے دوڑا لو، جو کہا جا رہا ہے وہی حق ہے، وہی تمہارے سامنے آئے گا۔ ہم نے ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے پھیر پھیر کر سامنے لے آئے، بیان کر دیا انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام کی تمام مسئلوں سے، یعنی اس قرآن میں ماضی میں پیش آنے والے واقعات میں سے صرف اور صرف ان کا ذکر کیا جو خوب ہو اسی طرح قرآن کے نزول سے اسات کے قیام تک پیش آئیں گے۔ انسانوں کے ہر سوال کا جواب ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے پھیر پھیر کر اس قرآن میں بیان کر دیا، ان کے سامنے لے آئے مسئلوں سے۔ اور تھا انسان اکثریت معاملات میں جھگڑا کرنے والا، سو جھگڑا ہی کیا، یعنی قرآن کی بات تسلیم کرنے کی بجائے اپنی خواہشات و اپنے خود ساتہ الہوں کی باتوں کو قرآن پر ترجیح دی
جب بھی قرآن نے کسی معاملے میں رہنمائی کی تو اپنی بےہودہ دلیلوں کو قرآن پر پیش کیا اور قرآن کے مد مقابل اور اشیاء کو اور کتابوں کو لا کھڑا کیا، اوروں کو لا کھڑا کیا، وہ بات تسلیم نہ کی جو قرآن نے پیش کی، اس کے برعکس جو قرآن کے علاوہ اوروں کی بات ہے اس کو ہی تسلیم کیا۔ ناظرین، ان آیات میں آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ اس قرآن میں جو آپ کے سامنے ہے اس میں نہ صرف ہر سوال کا جواب دے دیا بلکہ ہر پہلو سے پھیر پھیر کر انسانوں کے سامنے لے آئے مسئلوں سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس قرآن میں مکمل رہنمائی نہیں ہے، اس قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، اور پھر اس میں کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں کی گئی جو صرف اور صرف ایک ہی بار کی گئی ہو ایک ہی پہلو سے، بلکہ اس قرآن میں ہر معاملے کو، ہر بات کو جو انسانوں کو پیش آنی ہے، جو انسانوں کو پیش آنا تھا، ہر سوال کو، ہر اس سوال کو جو انسانوں کے سامنے کھڑا ہونا تھا، اسے ہر پہلو سے پھیر پھیر کر بیان کر دیا۔ ایک مقام پر ایک روح ایک پہلو سے بیان کیا تو اسی معاملے کو، اسی بات کو، اسی سوال کو دوسرے مقام پر دوسرے رخ، دوسرے پہلو سے بیان کر دیا، اسی کو تیسرے مقام پر تیسرے پہلو سے بیان کر دیا، یوں کسی ایک بھی پہلو سے اسے پوشیدہ نہیں رہنے دیا گیا۔ قرآن میں کوئی ایک بھی معاملہ، کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جو صرف کسی ایک ہی مقام پر اور ایک ہی بار بیان کی گئی، بلکہ ہر معاملے کو ایک سے زائد مقامات پر ہر پہلو سے پھیر پھیر کر بیان کر دیا۔ کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب قرآن میں موجود نہ ہو، کوئی معاملہ ایسا نہیں جس کا حل قرآن میں موجود نہ ہو۔ اور قرآن نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ انسانوں کی اکثریت اس کا انکار کر رہی ہے، یعنی انسانوں کی اکثریت یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ اس قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا گیا، قرآن میں مکمل رہنمائی موجود ہے، قرآن میں ہر معاملے کا، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، قرآن میں ہر بات کو، ہر سوال کو، ہر معاملے کو، ہر مسئلے کو ایک سے زائد مقامات پر ہر پہلو سے پھیر پھیر کر مسئلوں سے بیان کر دیا۔ انسانوں کی اکثریت یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں، اس کا انکار ہی کر رہی ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ انسانوں کی اکثریت ایسا کیوں کر رہی ہے، الا کفورا، یعنی انسانوں کو جو کچھ بھی عطا کیا گیا، خواہ وہ مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو یا ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں ہوں، وہ کہیں یا کسی پر بھی اقتدار و اختیار ہو یا کچھ بھی عطا کیا گیا ہو، انسانوں کی اکثریت ان کا استعمال اس مقصد کے لیے کرنا ہی نہیں چاہتی جس مقصد کے لیے انہیں یہ سب عطا کیا گیا، یہ سب کچھ دیا گیا۔ کیونکہ اگر یہ بات مان لیں کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہر معاملے و مسئلے کا حل موجود ہے، تو ان کی خواہشات پر ضرب آئے گی، اور یہی یہ نہیں چاہتے، یہ اپنی خواہشات کی تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہر پہلو سے پھیر پھیر کر مسئلوں سے بیان کر دیا گیا، مسئلوں سے سامنے لے آیا گیا۔ اس لیے یہ قرآن کے برعکس اوروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں جن سے ان کی خواہشات پر ضرب نہیں آتی، ان کی خواہشات پر ضرب نہیں پڑتی، بلکہ وہ الٹا ان کی خواہشات کے عین مطابق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین، آج اکثریت کی زبانوں سے آپ سنتے ہیں، اکثریت کا کہنا ہے کہ قرآن میں سب کچھ بیان نہیں کیا گیا، قرآن میں احکامات تو ہیں لیکن ان کی تفاصیل موجود نہیں ہیں، ان کو کیسے کرنا ہے یہ نہیں بتایا گیا، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، ان سوالات کے جوابات قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ مثلا الصلاۃ، جس کا ترجمہ نماز کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قرآن میں صلاۃ کا حکم تو ہے لیکن طریقہ قرآن میں نہیں ہے، اور پھر یہ جہاں سے طریقہ اخذ کرتے ہیں اس صلاۃ کے نام پر ان کی خواہشات پر کوئی ضرب نہیں آتی، وہاں سے صلاۃ کے نام پر جو ان کو مل رہا ہے وہ ان کی خواہشات کے عین مطابق ہے، حالانکہ پورے کا پورا قرآن ایک ہی شے کی وضاحت کر رہا ہے، اور وہ ہے صلاۃ۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن میں صلاۃ کی رہنمائی موجود ہے تو دنیا کی زندگی اتنی سخت ہو جائے گی کہ جیسے آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا ہو، اور یہی کوئی نہیں چاہتا۔ اس لیے اکثریت اس کا انکار کرتی ہے کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔
کیونکہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے گا اور اپنے ہر سوال کا جواب، ہر مسئلے کا حل قرآن میں تلاش کیا جائے گا، قرآن سے حاصل کیا جائے گا، تو انسان کو جو کچھ بھی عطا کیا گیا اس پر اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں رہے گا، اس کو پھر خالص اللہ کی غلامی کرنا پڑے گی، اور یہی وہ نہیں چاہتا۔ اب دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے، افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا پس نہیں تدبر کر رہے القرآن، اور اگر تھا کسی اور سے اللہ کا علاوہ کہ تم پاتے اس میں کثیر اختلاف۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس قرآن میں ایک مقام پر کچھ کہا جا رہا ہے اور دوسرے مقام پر اس کے برعکس کچھ اور دوسری بات کہی جا رہی ہے۔ اگر تم اس قرآن میں ایسی شے پاؤ، اختلاف پاؤ، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ غیر اللہ کی طرف سے ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کھلم کھلا اعلان ہے کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں کثیر اختلاف پاتے۔ یعنی اگر ہم اس آیت کو صرف پیچھے بیان کی جانے والی 2 آیات کے تناظر میں دیکھیں تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو سوالات اٹھائے ہوں یا جو بھی احکامات دیے ہوں، جو بھی کہا ہو، ان کے جوابات بھی قرآن میں نہ دیے ہوں۔ حتیٰ کہ انسان کے اس دنیا میں موجود رہنے تک پیش آنے والے کسی بھی معاملے کا حل ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں نہ ہو۔ کسی بھی قسم کے پیدا ہونے والے سوال کا جواب قرآن میں نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہو تو گویا کہ قرآن میں اختلاف ہے۔ ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اس قرآن میں سب کچھ ہر طرف سے پھیر پھیر کر بیان کر دیا، ہر پہلو سے پھیر پھیر کر انسانوں کے لیے ان کے سامنے لے آئے مسئلوں سے، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے سوالات کے جوابات ہی نہ رکھے جو بڑے بڑے سوالات ہیں، جن کے جوابات جاننا بہت ضروری ہیں۔ قرآن خود ہی سوال کھڑا کرے اور اس کا جواب ہی نہ دے، ایسی صورت میں تو یہ پھر اللہ کی طرف سے نہ ہوا بلکہ غیر اللہ کی طرف سے ہوا، جو کہ بالکل ناممکن ہے۔ اب ناظرین غور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ہر سوال کا جواب اس قرآن میں ہر پہلو سے پھیر پھیر کر مختلف مقامات پر بیان کر دیا، انسانوں کے لیے سامنے لے آئے مسئلوں سے۔ اور اگر کوئی سوال کھڑا ہو اور آپ یہ کہیں کہ اس قرآن میں اس کا جواب نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی صورت ہے، یا تو قرآن جھوٹا اور آپ سچے ہیں، یا پھر قرآن جھوٹا نہیں، قرآن تو سچا ہے اور آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ آپ قرآن پر الزام لگا رہے ہیں، آپ قرآن پر اور اللہ پر افترا کر رہے ہیں۔ اور ناظرین ذرا غور کریں، اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ اس سوال کا جواب قرآن سے حاصل کرنے کی بجائے اس قرآن کے برعکس کسی اور کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو آپ کا یہ عمل کس بات کا اعلان کر رہا ہے؟ کیا آپ اپنے عمل سے یہ اعلان نہیں کر رہے کہ قرآن کے پاس آپ کے سوال کا جواب موجود نہیں ہے؟ کیا آپ اپنے عمل سے یہ اعلان نہیں کر رہے کہ قرآن میں اختلاف موجود ہے؟ ایک طرف قرآن ہر سوال کا جواب دینے کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف آپ کے سوال کا جواب قرآن کے پاس ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو آپ نے قرآن کے برعکس کسی اور سے رجوع کیا اپنے سوال کے جواب کے لیے۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، جن جن لوگوں نے اسکندر اعظم یا سائرس ایرانی کو ذوالقرنین نین کہا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور جو بھی ان میں سے کسی ایک بھی شخصیت کو ذوالقرنین نین مان رہے ہیں، کیا ان کو ان کے سوال ذوالقرنین نین کون ہے کا جواب قرآن نے دیا؟ کیا انہوں نے اپنے سوال کا جواب قرآن سے حاصل کیا؟ اگر یہ جواب قرآن سے ہے تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر قرآن سے نہیں تو نہ صرف ان کو جواب غلط ملا بلکہ انہوں نے قرآن پر افترا کیا۔ ان لوگوں نے قرآن پر بہتان باندھا، ان لوگوں نے اپنے عمل سے اس بات کا اعلان کیا، دعویٰ کیا کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود نہیں ہے، قرآن میں مکمل رہنمائی موجود نہیں ہے، قرآن اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اللہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ ایک طرف تو کہتا ہے ہم نے اس قرآن میں ہر سوال کا جواب پھیر پھیر کے ہر پہلو سے مسئلوں سے تمہارے سامنے لے آئے بیان کر دیا، اور دوسری طرف ہمارے کسی سوال کا جواب قرآن میں ہے ہی نہیں۔ ناظرین خواہ کوئی بھی شخصیت ہو، پوری کی پوری دنیا ہی کیوں نہ اس کی تعریفوں کے پل باندھے، لیکن اس کے حق ہونے کا معیار یہ نہیں ہے، بلکہ حق ہونے کا معیار وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے طے کر دیا، اس ذات نے جس نے وجود دیا۔ قرآن میں اور بھی درجنوں ایسی آیات ہیں جن میں انہی باتوں کو مزید مختلف پہلوؤں سے پھیر پھیر کر بیان کیا گیا،
اور انسانوں کے رد عمل کو بھی بالکل کھول کھول کر بیان کر دیا گیا، جنہیں آپ ان آیات میں جان چکے ہیں۔ ناظرین، قرآن نے بالکل واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اسکندر اعظم اور سارے سیرانی کے ذوالقرنین ہونے کی نفی کر دی، اور جن لوگوں نے ان شخصیات کو ذوالقرنین بنایا ہوا تھا ان کی حقیقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاک کر کے رکھ دی۔ ناظرین، جن لوگوں نے اسکندر اعظم یا پھر سارے سیرانی کو ذوالقرنین کہا، ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی یا تسلیم کیا، ان تمام کے تمام لوگوں نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا کہ قرآن میں ذوالقرنین کا ذکر تو آیا ہے، لیکن قرآن اس سوال کا جواب نہیں دیتا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ اس لیے ہمیں اس سوال کے جواب کے لیے قرآن کے علاوہ دوسری تاریخی کتب کا سہارا لینا پڑا۔ آپ جان چکے ہیں کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں بالکل بے بنیاد اور جھوٹے ہیں۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ قرآن میں ان کے سوال کا جواب نہیں، اللہ نے یا قرآن نے ایسا ہرگز نہیں کہا، بلکہ اللہ نے تو اس قرآن میں ان کے بالکل برعکس ایک دوسری بات کی، یہ دعویٰ کیا کہ اس قرآن میں سب کا سب ہر پہلو سے پھیر پھیر کر تمہارے سامنے لے آئے، اور وہ بھی مسئلوں سے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن میں کسی سوال کا جواب موجود نہیں ہے تو اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے، بلکہ قصور اس کا اپنا ہے۔ قصور اس کا ہے جو ایسا کہہ رہا ہے، جسے قرآن میں اس سوال کا جواب نہیں مل رہا۔ وہ اللہ کے قانون میں اندھا ہو چکا ہے، اسے اپنے اندھے پن کے علاج کی ضرورت ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے قرآن الحکیم پر بہتان کی ضرورت۔ وہ اس معیار پر، اس قانون پر پورا ہی نہیں اتر رہا جس معیار پر، جس قانون پر پورا اترنے سے قرآن اپنے راز کھولتا ہے۔ اس لیے اسے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنی ذات میں جھانکنا چاہیے کہ وہ اس کے اندر جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو کجیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، وہ ان کو دور کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو اس معیار پر، اس مقام پر لا کھڑا کرے جس مقام پر آنے سے قرآن اپنے راز کھولتا ہے، نہ کہ وہ الٹا اپنی غلطی کو قرآن پر تھوپنا شروع کر دے، قرآن پر اور اللہ پر بہتان باندھنا شروع کر دے۔ ان لوگوں نے کہا کہ قرآن میں اس سوال کا جواب موجود نہیں، اس لیے ہم نے قرآن کے علاوہ دوسری تاریخ کی کتابوں سے رجوع کیا، اور ہمیں قرآن کے برعکس ان تاریخی کتابوں نے ہمارے سوال کا جواب دیا۔ تو ان کے اس قول کا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی نے کس طرح رد کر دیا، اسے بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کو اسکرین پر سورہ زمر کی آیت نمبر 23 نظر آ رہی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اتاری احسن الحدیث۔ حدیث کہتے ہیں تاریخ کو۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے یا اسے ایسا معاملہ پیش آتا ہے جس سے اس کا پہلی بار واسطہ پڑتا ہے، تو وہ رہنمائی کے لیے کسی ایسے کو تلاش کرتا ہے جس کا اس سے پہلے اسی کام سے واسطہ پڑ چکا ہو، تاکہ اس کی تاریخ سے استفادہ کیا جا سکے۔ یوں نہ صرف بہتر طریقے سے اس مسئلے یا معاملے سے نپٹا جا سکے گا، بلکہ ہر ممکن حد تک نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ اپنی زندگی میں پہلی بار کوئی قیمتی شے خریدتے ہیں جس کے بارے میں پہلے سے آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، تو آپ کسی ایسے شخص سے رہنمائی لیتے ہیں جو آپ سے پہلے اس شے کو خرید کر استعمال کر چکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص نہ ملے تو آپ کسی ایسے شخص کی تاریخ سے رہنمائی لیتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی غلطی یا نقصان سے بچا جا سکے۔ یہی معاملہ دنیا میں آباد مجموعی طور پر انسانوں کا ہے۔ جب بھی انسانوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو رہنمائی کے لیے تاریخ سے رجوع کرنا ناگزیر ہوتا ہے، اس لیے یہ تاریخ سے رجوع کرتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے احسن الحدیث اس قرآن کی صورت میں اتاری۔ یعنی یہ قرآن ایسی تاریخ ہے جس سے حسن کوئی تاریخ نہیں ہے، یہ قرآن احسن تاریخ ہے۔ ایسی ہی ایک دوسری آیت آپ کو قرآن میں ملے گی جس سے آپ اس آیت کو بآسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور وہ آیت ہے سورہ المومنون کی آیت نمبر 14۔ اللہ احسن الخالقین، خالقین جمع کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں ایک سے زائد خلق کرنے والے۔ ان میں اللہ حسن خالق ہے، تو جو حسن ہو، جس سے حسن کوئی نہ ہو، اسے اخذ کیا جائے گا، اسی کو خالق بنایا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ خلق کرنے والوں میں حسن خالق ہے، اللہ حسن خالق ہے، اس بات کا محض زبان سے اقرار کرنا ہے، اور اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی خالق بنایا جا سکتا ہے،
ایسا ہرگز نہیں، ایسا قطعاً نہیں۔ اللہ احسن الخالقین کا مطلب یہ ہے کہ جو احسن خالق ہے اسے ہی اخذ کیا جائے گا، اور جو احسن نہیں ہے اسے ترک کر دیا جائے گا۔ تو اللہ احسن خالق ہے، اس لیے خالقین میں سے جو احسن ہے، اللہ احسن خالق ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کو خالق بنایا جائے گا، اور اللہ کے علاوہ جو بھی خالقین ہیں، جو خالق ہیں جو کہ احسن نہیں ہیں، انہیں ترک کر دیا جائے گا، انہیں خالق نہیں بنایا جائے گا، انہیں اخذ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ احسن الخالقین کا مطلب ہے کہ اللہ سے احسن کوئی خالق نہیں ہے، تو جو احسن خالق ہے اسے اخذ کیا جائے گا، اس کے علاوہ باقی سب کی نفی کی جائے گی، باقی سب کا رد کر دیا جائے گا، باقی سب کے سب کو کوڑے میں پھینک دیا جائے گا۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ نزل احسن الحدیث، جو حدیث یعنی تاریخ اللہ نے اتاری ہے وہ احسن تاریخ ہے، اس سے حسن کوئی تاریخ نہیں ہے، اس لیے جو احسن ہے اسے اخذ کیا جائے گا، باقی سب کا رد کر دیا جائے گا۔ جب اللہ کسی بھی معاملے یا مسئلے میں رہنمائی کے لیے قرآن کو احسن الحدیث قرار دے رہا ہے، تو اگر کوئی احسن تاریخ کو چھوڑ کر جو احسن نہیں ان سے رہنمائی لیتا ہے، تو کیا وہ تاریخ کی کتابیں اس کی حاجت کو پورا کر سکتی ہیں؟ اسے بہتر جواب دے سکتی ہیں؟ اس کی بہتر رہنمائی کر سکتی ہیں؟ اسے صحیح جواب دے سکتی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جن کی اپنی کوئی بنیاد نہیں، جو خود خامی و خرابیوں سے بھرپور ہوں، جو احسن نہیں ہیں، وہ کسی دوسرے کو نفع کیسے دے سکتی ہیں؟ جو تاریخ احسن ہے ہی نہیں، کیا وہ سوال کا احسن جواب دے سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اب جب کہ قرآن کے علاوہ کوئی احسن تاریخ ہے ہی نہیں، تو پھر اس قرآن کے علاوہ کسی تاریخ کی کتاب سے رہنمائی نہیں لی جا سکتی۔ اس قرآن کے علاوہ تاریخ کی ہر کتاب کو کوڑے دان میں پھینک دیا جائے گا، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ اگر کوئی اس قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری کتاب سے رہنمائی کے لیے رجوع کرتا ہے تو سوائے دھوکے کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اب آپ خود غور کریں، جب اللہ اس قرآن کو احسن تاریخ قرار دے رہا ہے اور اس قرآن کے علاوہ کسی بھی تاریخ سے رہنمائی کی اجازت نہیں دے رہا، بلکہ الٹا سختی کے ساتھ روک رہا ہے، تو اس کے باوجود جو ایسا کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کی حقیقت کیا ہوگی؟ اللہ کے نزدیک ایسا کرنے والوں کی حقیقت کیا ہے؟ جو ایسا کریں گے ان کے ہاتھ کیا آئے گا؟ ان کے ہاتھ سوائے باطل کے کچھ نہیں آئے گا۔ اور جن لوگوں نے اسکندر اعظم یا سائرس ایرانی کو ذوالقرنین قرار دیا، وہ لوگ تو خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ذوالقرنین کے بارے میں جاننے کے لیے انہوں نے احسن تاریخ